अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामाईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने चैप्टर वाइज क्लास 10th के उर्दू को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर को हम बहुत विस्तार से बहुत तफसील से सॉल्व करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में आपके सामने हम क्वेश्चन आंसर्स को भी डिस्कस कर लें, वो भी सॉल्व कर दें। आपका चैप्टर शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आपके इजी के लिए ये हमारी एक किताब है जिसका नाम है मैट्रिक उर्दू। देख सकते हैं यहाँ टॉपिक भी मारूजी सवालत व जवाबात यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड आंसर पर मुश्तमिल ये किताब है। इसमें हर चैप्टर को अच्छी तरह से सॉल्व किया गया है। इसमें सारे के सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के अलावा जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, हर चैप्टर के 100 से ज़्यादा आपके सामने क्वेश्चंस बनाए गए हैं जिसके जवाबात भी दिए गए हैं। ये पूरी किताब है आपके सामने, इसको आप मंगा सकते हैं। बहुत इसके प्राइस कम है और ये किताब आपके लिए बहुत मुफीद होगी। आपको ये हम गारंटी देते हैं कि अगर इस किताब को आपने पढ़ लिया है, इस किताब को आप देख रहे हैं, सॉल्व करेंगे इस किताब से, तो आपके 95+ मार्क्स की हम उम्मीद करते हैं। इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं छोड़ा गया है जो कि आपको लगे कि ऐसा क्वेश्चंस बन सकता है। तो एक एक चैप्टर के अलग से ऑब्जेक्टिव्स पूछे गए हैं। इसी तरह से सारे जो क्वेश्चंस आंसर्स किताब के हैं वो भी सॉल्व कर दिए गए हैं। इस किताब को आप ज़रूर मंगवा लीजिए, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पर चैप्टर वाइज पढ़ाते हैं। ये देखिए, तो अब शुरू कीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा है हम्द के लुग़वी माना खुदा की तारीफ के हैं। तो याद रखिए, यहाँ से भी आपको पूछा जा सकता है कि हम्द के लुग़वी माना क्या हैं, तो खुदा की तारीफ के हैं। और हम्द के अगर लुग़वी माना आप देखेंगे, जो हम्द लफ्ज़ है उसके माना है तारीफ के, और लुग़वी कहते हैं लफ्ज़ी माना को, यानी जो डिक्शनरी है उसमें जो मीनिंग दी जाती है उसके लिए लुग़वी बोलते हैं। और ये मीनिंग है खुदा की तारीफ, जो हम इस्तिलाही तौर पर हमारे यहाँ राइज है, ये मीनिंग होती है। वरना फिर सिर्फ डिक्शनरी में अगर हम्द के माना देखेंगे तो ये इतना ही मिलेगा आपको। उर्दू शायरी में दूसरी असनाफ की तरह हम्द भी एक मकबूल सिन्फ है, यानी जो उर्दू शायरी है जिसको हम पढ़ते हैं नस्र के अलावा नज़्म, तो उसमें तो दूसरी असनाफ कहते हैं, यानी सिन्फ की जमा असनाफ है। जैसे कि अफसाना है, कसीदा है, ये जो किस्में हैं शायरी की, उसी तरह से हम्द भी एक किस्म है और ये बहुत मकबूल यानी बहुत मशहूर मारूफ सिन्फ है। सिन्फ कहते हैं किस्म को, जिसमें अब उसी से जुड़ी हुई बात है, यानी हम्द में खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात बयान की जाती है। तो आपको अगर पूछा जाए कि खुदाए रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़ात किस सिन्फ में बयान की जाती हैं, तो हम्द में बयान की जाती हैं। हम्द में किसके सिफ़ात बयान किए जाते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के। इस तरह से याद रखिए, उर्दू के तमाम शायरों ने इस सिन्फ में तबा आजमाई की है। तबा आजमाई यहाँ पर समझ लीजिए कोशिश करने को कहते हैं। सब ने इसमें लगभग ट्राई किया है। उर्दू का शायद ही कोई ऐसा शायर होगा जिसने हम्द न कही हो। कोई भी कलाम हो, इसकी शुरुआत हम्द के साथ ही की जाती है, क्योंकि खुदा के नाम से किसी काम का आगाज करना मुतबर्रक समझा जाता है। अब यहाँ से आपको पूछा जाए हम्द से क्यों शुरुआत करते हैं किताब की या फिर किसी कलाम की, या फिर शायर ने क्यों हम्द कहा है, तो इस सब की वजह यही है कि मुतबर्रक समझा जाता है, उसके लिए वो फाले नेक समझते हैं, इसीलिए इससे शुरुआत करते हैं। कलाम की शुरुआत करते हैं, इसीलिए तमाम शायरों ने हम्द कही हैं। इसलिए बिला तफरीक, बगैर किसी फ़र्क के, मजहब व मिल्लत यानी धर्म और दीन के, उर्दू के तकरीबन हर बड़े और छोटे शायर ने हम्द में खामा फरसाई की है। यानी खामा फरसाई करना मतलब लिखना। खामा कहते हैं कलम को, फरसाई कहते हैं वो जो चलना है उसको। तो लिखना यहाँ समझ लीजिए इस मुरक्कब का मतलब। और अपने कुदरत सुखन का मुजाहरा किया है, यानी अपने टैलेंट को जाहिर किया है, दिखाया है। उसके बाद अगला पैराग्राफ है
یہاں پر اس پیراگراف میں آپ سمجھیے کہ حمد کے لغوی معنی بتانے کے ساتھ ساتھ کہا کہ حمد بہت مقبول اور معروف صنف ہے، سبھی شاعر اس میں ٹرائی کرتے ہیں، لکھتے ہیں اور اس سے اپنے کتاب کا، اپنے کلام کی شروعات کرتے ہیں۔ یہ متبرک فعل ہے اور ہر شاعر نے اس کو لکھ کر کے اپنے قدرت سخن کا، اپنے ٹیلنٹ کا مظاہرہ کیا ہے۔ وہ بھی کہہ سکتے ہیں، ہم بھی شعر لکھ سکتے ہیں اس طرح کے۔ اس کے بعد اگلا پیراگراف ہے، اس میں ہے کہ خدا خالق کائنات ہے، وہ قادر مطلق ہے، اس کی ذات یگانہ اور یکتا اور اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی وہ کائنات کا، دنیا کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ اس کے پاس کسی کو شریک نہ کرنے کی پوری اتھارٹی ہے۔ وہ اتنا زبردست قوت اور قادر ہے، طاقت والا ہے کہ اس کو کسی کا ساجھی یا شریک پسند نہیں ہے۔ اس کی ذات اکیلا ہے، اکیل یکتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک و سہیم نہیں ہے، یعنی اس کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا، جو کہتے ہیں کہ بھاگیدار جس کو کہتے ہیں، وہ نہیں ہے۔ چنانچہ حمد کے اشعار میں صرف اسی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی حمد میں صرف اور صرف اللہ کی صفات کو ہی بیان کیا جاتا ہے، کہ اوپر آپ نے دیکھا کہ انہی کی صفات بیان کی جاتی ہیں، اسی کو یہاں پر بتایا کہ اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی صفات کو حمد میں نہیں بیان کیا جاتا۔ اگر بیان کیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ حمد نہیں ہے۔ ایک طرح سے یہ ایک رول بتا دیا، چونکہ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں ہے، اس کی کوئی لیمیٹیشن نہیں ہے، بلکہ وہ بحر بے کرا، بحر کہتے ہیں سمندر کو اور بے کرا کہتے ہیں یعنی جہاں تھا نہ لیا جائے، تو ایسا سمندر ہے جہاں تھا نہیں ہے، جہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کے صفات کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ اس لیے شاعر کے لیے بہرحال اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے، اس کے لیے بہت زیادہ یعنی وسیع تر یہ میدان ہے، وہ جس قدر چاہے، یعنی شاعر جتنا چاہے، جس طرح سے چاہے، خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے۔ وہ جتنا چاہے گا ان کی صفتوں کو شامل کرتا جائے گا اور اشعار بڑھاتے چلے جائیں گے، اور دراصل یہی اس صنف کی خاص خوبی ہے۔ آپ کو پوچھا جائے اگر کہ حمد کی خاص خوبی کیا ہے، تو اس کی خاص خوبی ہے بے شمار صفتوں کا بیان حمد میں کیا جانا۔ حمد میں یہاں ایک پیراگراف جو آپ کو پیش کیا، اس میں یہ بتا دیا کہ اللہ رب العزت صرف اکیلا ہے، اسی لیے اسی کی صفات اس میں بیان کی جاتی ہیں، اور وہ صفات جو بیان کرتے ہیں اس کی کوئی لمیٹیشن ہے نہیں، جتنی صفات چاہیں آپ بیان کریں، اور یہ حمد کی خاص خوبی ہو جائے گی۔ ایک صفت سے بھی آپ کام چلا سکتے ہیں، ہزاروں صفات بھی پیش کر سکتے ہیں۔ اب یہاں کچھ اصناف ایسے بھی ہوتے ہیں جو اس سے ملتے جلتے ہیں، ان کے حدود کو آپ سمجھ لیجئے، یہاں کچھ اشارے دیے گئے ہیں، تفصیل نہیں ہے۔ حمد میں جہاں خدائے رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، وہیں نعت میں یہ سب اصناف ہیں۔ تو اب نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے۔ تو قصیدہ میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ نظم کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے کئی الفاظ آئے ہیں جس کے پلورل یعنی جمع پوچھے جاتے ہیں۔ ایک تو جمع آپ یہاں پر دیکھ لیجئے، صفت کی جمع ہے صفات، اسی طرح سے آپ سے پوچھے جاتے ہیں شعر کی جمع ہے اشعار، اسی طرح سے منقبت لفظ ہے، اس کی بھی جمع پوچھتے ہیں، تو جمع ہے اس کی مناقب یا منقبتیں۔ یہ بزرگان، یہ بھی جمع ہے بزرگ کی، تو یہ فارسی جمع ہے۔ اسی طرح سے خلیفہ کی جمع ہے خلفاء، اسی طرح سے راشد کی جمع ہے راشدین، اسی طرح سے ولی کی جمع ہے اولیاء، اسی طرح سے یہاں پر ایک لفظ ہے قصیدہ، اس کی جمع ہوتی ہے قصائد یا قصیدے۔ اسی طرح سے شخص ہے تو اس کی جمع ہوتی ہے اشخاص، یہ وصف کی جمع ہے اوصاف۔ ٹھیک ہے، اتنے الفاظ ہیں جو آپ کو یاد رکھنے ہیں یہاں سے۔ پھر اس کے بعد آگے دیکھیے، شبنم کمالی
جو حمد کے رائٹر ہیں یہاں پر شامل کیا گیا۔ حمد کے بارے میں تفصیل سے بات کرنے کے بعد بتایا کہ ایک رائٹر، ایک حمد ہم اگزامپل کے طور پر آپ کی کتاب میں شامل کر رہے ہیں، تو اس کے رائٹر ہیں شبنم کمالی، اس کے بارے میں آپ جان لیجئے۔ تو جناب شبنم کمالی کا تعلق ریاست یعنی صوبہ بہار سے ہے۔ ان کا اصلی نام، کن کا؟ شبنم کمالی کا اصلی نام مصطفیٰ رضا ہے۔ شبنم یہ تخلص ہے، یہ جب آپ علم کی قسمیں یعنی اس میں معرفہ پڑھیں گے، علم کی قسموں میں یہ تخلص آئے گا گرامر میں، وہاں پر اس کے ڈیفینیشن بھی ہم کر دیں گے۔ ان کی پیدائش 22 جولائی 1938 عیسوی کو پوکھریرا ضلع سیتامڑھی میں ہے، یہ وہاں پر ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو شبنم کمالی کے بارے میں یہ 2 لائن آپ یاد رکھیے گا۔ ریاست بہار سے ان کا تعلق، اصلی نام مصطفیٰ رضا ہے، شبنم تخلص ہے، پیدائش 22 جولائی 1938 عیسوی کو پوکھریرا میں ہوئی۔ ان کی مذہبی یعنی دھارمک نظمیں، منظومات، خاص طور پر نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ یعنی گویا کہ شبنم کمالی کو نعتیہ شاعری سے بےحد شغف تھا، جس کی وجہ سے ان کے نعتیہ شاعری کے کئی مجموعے ہیں، کئی کتابیں ہیں۔ مجموعے کا مطلب کتابیں ہیں ان کی، ان میں یعنی ان کتابوں میں، ان مجموعوں میں ایک ہے انوار عقیدت، دوسری ہے ریاض عقیدت، تیسری ہے ضیاء عقیدت، فردوس عقیدت، صحبہ عقیدت۔ یہ اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے صحبہ عقیدت میں کس طرح کی شاعری شامل کی گئی ہے، یا پھر اس طرح سے بھی پوچھا جا سکتا ہے نعتیہ شاعری کا مجموعہ درج ذیل میں سے کون سا ہے۔ مشہور ہیں، غزلوں اور نظموں کے بھی کئی مجموعے شائع ہو چکے ہیں۔ یعنی نعتیہ شاعری کے علاوہ انہوں نے کوئی غزلیں بھی لکھی ہیں اور نظمیں بھی لکھی ہیں، اس کے بھی مجموعے شائع ہوئے ہیں، جس کا نام یہاں پر نہیں ہے، آپ بھی ڈھونڈ کر کے کمنٹ کر سکتے ہیں۔ نصاب میں شامل یعنی سیلیبس میں شامل یہ حمد، جو حمد کے بارے میں آپ پڑھے ہیں، ان کا ایک حمد شامل کیا گیا ہے، تو اس کا عنوان یعنی حمد بعنوان حمد خدائے عز و جل جناب شبنم کمالی کی ہی تخلیق ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، حمد خدائے عز و جل جو آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، جو آپ کے نصاب میں شامل ہے، یہ کن کی تخلیق ہے؟ جناب شبنم کمالی کی۔ تو جناب شبنم کمالی بڑے اچھے رائٹر ہیں، انہوں نے بڑا نام روشن کیا ہے اس سلسلے میں۔ حمد خدائے عز و جل شبنم کمالی ہی کی تخلیق ہے، یعنی انہی کا لکھا ہوا ہے۔ تو شبنم کمالی نے اپنی زندگی کا بیشتر مطلب زیادہ تر حصہ واعظ و تبلیغ اسلامی اور مذہبی اقدار، یہ قدر کی جمع ہے، اقدار کی تلقین میں صرف کی ہے، اسی کو بتانے میں گزار دیے، وہ صرف کرنا، ختم کرنا۔ وہ اللہ اور اس کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق تھے۔ عاشق کا اپوزٹ بھی پوچھا جاتا ہے، اپوزٹ ہے متنفر۔ صادق کہتے ہیں سچے کو، جس کا اپوزٹ ہے کاذب۔ تو یہ کیا تھے؟ عاشق صادق تھے۔ تو کن کے عاشق صادق تھے؟ محمد الرسول اللہ کے۔ چنانچہ اپنی تقریروں اور شعری تخلیقات میں، جو تخلیق یہاں پر ہے اسی کی یہ پلورل ہے، تخلیقات، یعنی جو وہ لکھتے ہیں انہی کو کہتے ہیں تخلیق۔ تو شعری تخلیقات میں انہوں نے اپنے بھرپور والہانہ جذبات کا اظہار کیا ہے، یعنی بے پناہ محبت کو ظاہر کیا ہے۔ تو ان کے بارے میں جو کچھ بھی کہا گیا یہ آپ نے دیکھ لیے ہیں۔ اب ان کی نظم دیکھیے۔ ہم جو شبنم کمالی کی ہے اس کا عنوان ہے حمد خدائے عز و جل۔ اس طرح سے پوچھا بھی جا سکتا ہے حمد خدائے عز و جل کا تعلق کس صنف سے ہے، یا پھر اس کے لکھنے والے کون ہیں۔ چلیے دیکھیے، یہاں پر لکھا ہے، پہلا شعر ہے، خالق دو جہاں ہے تو، عزت ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک، عالی و بے مثال ہے۔ یہ اللہ سے مخاطب ہیں شبنم کمالی، اور اس میں وہ کہتے ہیں کہ اے دونوں جہان کے، دنیا اور آخرت کے پیدا کرنے والے، تو ہی عزت ذوالجلال ہے۔ عزت کہتے ہیں خدا کو ہی، اللہ کا ایک نام ہے، یہ ذوالجلال ہے، مرتبے والا ہے، عزت والا ہے، اور کیا ہے؟ یکتا ہے تیری ذات، یعنی آپ اکیلے ہیں، اور آپ اکیلے ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بلند ہیں، اور آپ کی کوئی نظیر نہیں ہے، آپ کا کوئی ثانی نہیں ہے۔
پھر دوسرے مصرے دوسرے شعر میں بھی وہ مخاطب ہیں خدا سے ہی، اس کی ہم یہاں تشریح نہیں کر رہے ہیں بلکہ پڑھ رہے ہیں اور آپ کو لفظ کے ٹو لفظ بتا رہے ہیں۔ تشریح کرنے کے لیے آپ کو ہم نے بتایا کہ ہماری کتاب ہے، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، یعنی یہاں پر لکھا ہے باب کہتے ہیں دروازہ کو، اور فیض کہتے ہیں کسی چیز سے فائدہ اٹھانا، پہنچنے کو فیض کہتے ہیں، فیض اٹھانا یعنی فائدہ اٹھانا۔ تیرے ہی باب فیض سے ملتا ہے دو جہاں کو رزق، تو آپ اس طرح سے کہہ سکتے ہیں دونوں جہان کو رزق یعنی روزی روٹی آپ سے ہی ملتا ہے، اور آپ ہی سب کی حیات و موت کا مولا تجھے خیال ہے، سب کی حیات اور موت کے بارے میں آپ کو معلوم ہے، آپ سب کے بارے میں سوچتے ہیں۔ حیات کہتے ہیں زندگی کو، اور موت کہتے ہیں جو آپ کہتے ہیں دیتھ کرنا، مر جانے کو موت کہتے ہیں۔ مولا خدا کا نام ہے، صفات ہے، یہ تجھے خیال ہے۔ تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ رزق کے بھی آپ مالک ہیں اور حیات اور موت کے بھی مالک ہیں، اس کا آپ کو خیال ہے، عطا اور پتہ ہے۔ یہ خدا کے اس کی تعریف کی جا رہی ہے، اس کے بارے میں اس کو بتایا جا رہا ہے، تب کچھ مانگا جائے گا۔ دیکھیے قدرت خاص کا تیری عکس ہے بزم کائنات، یعنی ایک خاص قدرت کا صرف ایک تھوڑی سی جھلک ہے، اس کا ایک عکس ہے یہ دنیا۔ یہ جو ہم دیکھ پا رہے ہیں، جہاں پر ہم اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں، وہ تو آپ کی ادنا سی قدرت کا کمال ہے بس۔ کونو مقام میں جلوہ گر تیرا ہی ایک جمال ہے، یعنی دنیا اور آخرت ہر جگہ جہاں پر بھی ہو آپ کی جلوہ گری ہے، اور تیرا ہی ایک جمال ہے، یہ یعنی آپ کی ہی ایک خوبصورتی ہے، آپ کی ہی بڑائی اور اسی کی وہی بڑھائی ہوئی چیز ہے۔ قائم ہے تیرے حکم سے آج بھی نظم زندگی، نظم کہتے ہیں انتظام اور ترتیب کو۔ یہ جو زندگی کا ایک ڈھنگ اور نہج ہم دیکھ رہے ہیں، ایک ترتیب سے جو ہم زندگی یہاں پر جی رہے ہیں، ہر چیز اپنے وقت پر آ رہی ہے اور جا رہی ہے، ہر چیز کے لیے ایک سسٹم ہے اور متعین ہے۔ سورج نکلتے ہی صبح ہوتی ہے اور ڈھلتے ہی شام ہوتی ہے، یہ جو ہم دیکھ پا رہے ہیں ہر چیز میں ایک ترتیب، تو تیرے حکم کے سب جو ہے پابند ہیں، اور یہ آپ نے ہی قائم کیا ہے، اس کو بنایا ہے۔ تیرے سوا کہیں ملے تو یہ زندگی محال ہے، یہ کہیں پر بھی آپ کے علاوہ ملنا ممکن نہیں ہے، بلکہ اس طرح کی زندگی کہیں پر مل ہی نہیں سکتی ہے، شاعر نے محال کہہ کر یہ کہا ہے۔ اس کے بعد ہے شعر کے صاحب عقل و فہم کو ناز ہے تیری ذات پر۔ عقل کو کہتے ہیں اور فہم سمجھ بوجھ کو کہتے ہیں، عقل دانش مندی کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے کہ ناز جو ورڈ ہے، ناز کہتے ہیں کسی چیز پر فخر کرنے کو کہتے ہیں، کہ صاحب عقل جو بھی عقل والے ہیں، سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، اس کو آپ کی ذات پر ناز ہے اور فخر ہے۔ نام سے تیرے دو جہاں واقف حال و قال ہے، قال پکارنے کو کہتے ہیں، یعنی یہ حال اور قال ایک محاورے کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں تیرے ہی نام سے سب واقف ہیں، تجھے جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اب اس کے بعد دیکھیے ایک بات کہہ رہے ہیں شاعر کہ لاکھ برس اگر کوئی حمد و ثنا تیری کرے، یعنی یہ جو تعریفیں ہم نے کی ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر لاکھ برس کوئی تعریف کرے تو بھی تعریف وہ کرتا رہ جائے گا، اور تعریف ہی کر سکتا ہے وہ لاکھ برس، یعنی یہ گنتی جو دیا ہے، یہ گنتی ایک طرح سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے محدود گنتی، بلکہ لامحدودیت کے لیے بس آپ کے سامنے ایک گنتی رکھ دی گئی ہے کہ اتنا جو آپ کے سامنے بہت ہے، لاکھ آپ ہزار بھی کہہ سکتے ہیں، 2000 کے پورے ہی جب سے دنیا آباد ہوئی تب سے اور جب ختم ہوگی تب تک کی بات کر سکتے ہیں، کہ کوئی اگر اتنے دن تک بھی آپ کی تعریف کرے، ہو سکے حق ادا تیرا ممکن نہیں، محال، بالکل حق ہی نہیں ادا ہو سکتا ہے، صاف لفظ میں کہا۔
اب یہاں پر دیکھیے دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ظلمت دہر میں ہمیں نور سحر کی تلاش ہے، نور سحر کی ہے تلاش۔ یہ ظلمت کہتے ہیں تاریکی کو، دہر کہتے ہیں زمانے کو۔ دنیا میں ہمیں جو ظلمت اور تاریکی بھری دنیا ہے، وہاں پر ہمیں ایسے نور اور روشنی کی تلاش ہے جو سحر والی ہے، نور سحر کی تلاش ہے۔ لطف و کرم کی ایک نظر مولا یہ عرض حال ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنا بس لطف اور محبت اور کرم کی ایک نظر ڈال دیجئے، ایک نگاہ ڈال دیجئے میرے مالک، بس یہی آپ سے التجا ہے اور یہی دعا ہے، یہی تمنا ہے۔ پھر آگے بھی دعا کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مقصد نیک میں صدا کر دے ہمیں تو کامیاب۔ جو بھی ہمارے نیک مقصد کی جمع ہے مقاصد، جو بھی ہیں اچھے مقاصد ہمارے، صدا ہمیشہ کو کہتے ہیں، ہمیں اس میں تو کامیابی دے۔ تیرے حضور خاص میں اپنا یہی سوال ہے، اور کچھ نہیں مانگتے ہیں ہم آپ کے پاس، بس اتنی ہی التجا کرتے ہیں، یہی ہمارا سوال ہے، یہ دعا ہے۔ شبنم بے نوا کو بھی دے دے عروج بندگی۔ تو یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے آپ سے کہ شبنم نے کس چیز کی دعا مانگی ہے، تو عروج بندگی کی دعا مانگی ہے، اور مقصد نیک میں کامیابی کی دعا مانگی ہے، اور وہ نور سحر کی تلاش کرتے ہیں، یہ دعا مانگ رہے ہیں۔ شبنم بے نوا، بے نوا کہتے ہیں بے صدا کو، بے آواز کو، یعنی وہ شبنم، شاعر کا یہاں انہوں نے تخلص استعمال کیا ہے، تو وہ شبنم جس کی کوئی آواز جو آپ سے بغیر کیے ہوئے بھی آپ سن سکتے ہیں، ان کو بھی عروج بندگی دے دیجئے، اپنے بندگی میں اوپر تک ترقی دے دیجئے، آگے تک پہنچا دیجئے، بلند کر دیجئے۔ فکر و طلب کی راہ میں آج یہ پائمال ہے، یہ تلاش و جستجو کی راہ میں، آپ کو پانی کے تڑپ میں یہ بالکل برباد ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، یہ شاعر کہہ رہا ہے۔ حمد کے ان اشعار میں خدا کی بارگاہ میں عقیدت اور محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ خالق کائنات کی ستائش یعنی تعریف الفاظ میں ممکن نہیں، لیکن بندہ اپنے طور پر اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ اس کی حمد و ستائش میں کوئی کمی نہ رہ جائے۔ اس نظم میں شاعر یہ بتاتا ہے کہ اللہ دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی پاک ذات کی کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی۔ وہ دونوں جہاں کو رزق پہنچاتا ہے اور ساری کائنات کی حیات و موت کا مالک ہے۔ پوری کائنات میں اسی کی جلوہ گری نظر آتی ہے، اسی کا جلوہ نظر آتا ہے، اسی کا حسن ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اسی نے زندگی کا نظام مرتب کیا ہے۔ عقل والے لوگ اس کی ذات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ کام انسان کی حد سے باہر ہے۔ اگر لاکھوں لاکھ برس بھی خدا کی شان بیان کی جائے تو وہ بھی ناکافی ہوگی۔ کسی بندے پر اگر اس کی مہربانی کی نظر پڑ جائے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر دیکھیں مختصر ترین سوالات ہیں، اس کے جوابات آپ کو ہم بتاتے چلیں گے۔ تو آپ یہاں پر دیکھیے شبنم کمالی کب پیدا ہوئے ہیں؟ ابھی آپ نے پڑھا کہ شبنم کمالی پیدا ہوئے ہیں 22 جولائی 1938 عیسوی کو، یہ پہلے کا آنسر ہو گیا۔ اس کے بعد ہے شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ شبنم کمالی پیدا ہوئے پوکھریرا جو ضلع سیتامڑھی میں ہے، وہاں پیدا ہوئے ہیں، یہ دوسرے کا آنسر ہو گیا۔ تیسرا ہے شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا؟ یہاں پر نہیں دیا ہوا ہے، تو ہم نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا ہے کہ شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا ہے، تو اس کا انتقال 19 اگست 2004 عیسوی کو ہوا ہے۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے ہم نے دونوں طرح کے فونٹ میں لکھ دیا، انگلش میں بھی اور اردو میں بھی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 4 کے کائنات کی تخلیق کس نے کی ہے؟ کائنات کی تخلیق اللہ نے کی ہے۔ سوال نمبر 5 ہے انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ انسان کی مشکلوں کو اللہ رب العزت حل کرتا ہے۔ شبنم کمالی کا اصل نام کیا ہے؟ اصل نام ہے مصطفیٰ رضا۔ سب وہاں پر دیا ہوا ہے، جو ہم نے یہاں پر نوٹ کر کے لکھ دیا ہے، اس طرح سے آپ یاد کر سکتے ہیں، وہاں سے بھی ہم آپ کو بتا سکتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ آپ یہاں پر دیکھیے پوچھ رہا ہے مختصر سوالات، حمد کسے کہتے ہیں؟ 5 جملوں میں لکھیے۔ تو حمد کسے کہتے ہیں 5 جملوں میں لکھنے کے لیے وہاں پر بھی ہم نے بتا دیا ہے، تو یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں حمد کسے کہتے ہیں 5 جملے میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ یہاں سے اب شروع کیجئے۔ حمد کے لغوی معنی خدا کی تعریف کے ہیں۔ حمد میں شاعر اللہ رب العزت کی تعریف کرتا ہے، اسی کی
ثنا بیان کرتا ہے، شاعر نے کہے ہیں، تو اسی لیے یہ ساری چیزیں حمد کے اشعار میں صرف اسی ذات واحد کی صفات کو بیان کیا جاتا ہے۔ خدا کی صفات کی کوئی حد نہیں، بلکہ وہ بحر بے کراں ہے، اس لیے شاعر کے لیے بہرحال اس بات کی کافی گنجائش رہتی ہے کہ وہ جس قدر چاہے خدا کی بے شمار صفتوں کو بیان کرے۔ یہاں تک یہ بھی لکھ سکتے ہیں، یا پھر اس طرح سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں۔ 5 جملے میں ہم نے لکھا ہے، دیکھیے۔ حمد کی تعریف، کہتے ہیں حمد کسے کہتے ہیں، تو پہلے تعریف کرنی پڑے گی۔ حمد کی تعریف کہ وہ کلام جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ اب ہے کہ 5 جملوں میں لکھے، تو 5 جملے۔ اللہ کی تعریف کی کوئی انتہا نہیں ہے، انسان اللہ کی تعریف کے ذریعے شکر ادا کرتا ہے، اللہ کے انعامات اور بے شمار نعمتوں کا تذکرہ کر کے خوشنودی حاصل کرتا ہے۔ حمد لکھنے کا یہ ایک بنیادی مقصد ہے۔ دراصل اس طرح کی تعریفات کا عام رواج ہونے کی وجہ سے صرف خدا کی تعریف میں کہے جانے والے اشعار حمد کے لیے خاص اصطلاح بن گئی، اس لیے اردو شاعری کی اصطلاح میں ذات وحدہ لا شریک کی تعریف حمد کہلاتی ہے۔ یہ ہوا۔ اب اس کے بعد دیکھیے سوال ہے کہ حمد، منقبت اور قصیدے میں کیا فرق ہے؟ تو یہاں پر آپ کے سامنے آیا ہے پہلے ہی، تو آپ وہاں سے بھی دیکھ کر کے بتا سکتے ہیں کہ کیا فرق ہے۔ حمد ہے، نعت ہے، اس کے بعد ہے منقبت، تینوں کے ڈیفینیشن یہاں تک آپ اتار دیجئے تو یہ ایک طرح سے فرق ہو جائے گا۔ آپ یہاں پر بھی دیکھ لیجئے، لکھا ہے میں نے کہ حمد، منقبت اور قصیدہ نظم ہی کے اقسام ہیں۔ حمد، منقبت اور قصیدے کے مابین خاص بنیادی فرق یہ ہے کہ جس نظم و شاعری میں اللہ کی صفات بیان کیے جائیں وہ حمد ہے، جبکہ منقبت اس سے مختلف اس طور پر ہے کہ بزرگان دین کے اوصاف حمیدہ عقیدت و محبت کے لیے منظوم کیے جاتے ہیں، اور اسی طرح قصیدے میں کسی بھی عام شخص کی خوبیاں، یعنی اچھے خصائل و فضائل جو بھی ہیں کسی عام شخص کے، شعری قالب میں پیش کیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ان تینوں کے درمیان فرق کو واضح کرنے کے لیے یہاں سے بھی لکھ سکتے ہیں، وہ بھی ہے۔ اس کے بعد ہے کہ شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعے کا نام بتائیے، تو آپ یہاں پر دیکھ لیجئے شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعے کا نام آپ کے سامنے یہاں پر پہلے ہی دیا ہے۔ انوار عقیدت ہے، ریاض عقیدت ہے، ضیاء عقیدت یا فردوس عقیدت یا صحبہ عقیدت، ان میں سے کسی کو بھی لکھ دیجئے، یا پھر آپ یہاں پر دیکھیے لکھ دیا ہے میں نے کہ شبنم کمالی کے 3 شعری مجموعے کا نام بتائیے، تو کیا کیا ہے؟ 3 شعری مجموعوں کے نام، ٹھیک، یہاں جواب کر کے ہم نے لکھا ہے 3 شعری مجموعوں کے نام یہ ہیں کہ انوار عقیدت، اس کے بعد ریاض عقیدت، ضیاء عقیدت، یہ 3 لکھ دیا ہے۔ اب اس کے بعد ہے سوال نمبر 4 کہ حمد اور نعت میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق یہاں پر آپ کو پتہ چلے گا، وہاں پر تو ہے نہیں، تو یہاں دیکھیے حمد اور نعت میں بنیادی فرق یہ ہے کہ حمد اور نعت دونوں نظم ہے، جبکہ حمد ایسی نظم ہے جس میں اللہ کی تعریف و توصیف کے لیے بے شمار صفات استعمال کرتے ہیں، اسی طرح نعت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے لیے چند محدود صفات کا استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ آپ کو مل گیا ہے، اور یہاں پر ہم نے کچھ نوٹس بھی دے دیے ہیں تاکہ آپ اس بات کو سمجھنے کے لیے اس کو پڑھ لیں۔ یہ 2 لائن لکھیں گے، یہ آپ کا کام بنا دیں گے۔ اب یہاں طویل سوالات ہیں، اس کے بھی آنسرز آپ کو بتائیں گے، کیونکہ طویل سوالات کا مطلب ہے تھوڑا سا ایک صفحہ لکھیے۔ شامل نصاب حمد کے پہلے شعر کی تشریح کیجیے۔ پہلا شعر کیا ہے؟ خالق دو جہاں ہے تو، عزت ذوالجلال ہے، یکتا ہے تیری ذات پاک، عالی و بے مثال ہے۔ پہلا شعر ہے۔ اب یہاں پر ہم نے پہلے شعر کی ہی تشریح کی، حالانکہ ہم نے اس میں سبھی شعر کی تشریح کیے ہیں۔ دیکھ لیجئے یہاں پر پہلے شعر سے لے کر آپ دیکھ پا رہے ہیں تشریح کیے ہوئے ہیں، دوسرا شعر، تیسرا، چوتھا، اس طرح سے ہر شعر کی ہم نے یہاں پر تشریح کر دی۔ پہلا شعر دیکھیے، تو پہلے شعر کی تشریح۔ شامل نصاب حمد کے شاعر جناب مصطفیٰ رضا شبنم کمالی ہیں۔ انہوں نے حمد کے اس پہلے شعر میں اپنے اللہ سے عشق کا اظہار کیا۔ یہ شعر سپاس اور ستائش کا ایک نمونہ ہے، جس میں وہ اللہ سے سپاس ادب مخاطب ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ دونوں عالم کے پیدا کرنے والے ہیں، ان کی ذات دائمی اور ازلی، کائنات کے وہ تنہا ذات ہے جس کی مثل ہے نہ کوئی مثال۔
شاعر نے سچ کہا ہے کہ دنیا اور آخرت کے پیدا کرنے والے اللہ کی کوئی مثال و ثانی نہیں ہے، بزرگ و برتر ہے، اکیلا اور عالی ہے۔ شاعر نے مختصر طور پر اللہ کی بڑی بڑی صفات کے ذکر سے احساس دلایا ہے، جس سے اس کی عظمت و جلالت دل میں نقش ہوتی ہے، جس سے اس طرح سے یہ نہیں تو آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں اس میں کہ حمد کے ان اشعار میں انہوں نے جو محبت اور عقیدت کا اظہار پیش کیا ہے، اظہار کو آپ کے سامنے بیان کیا ہے، تو یہاں پر دیکھیے لکھا ہے، اس نظم میں شاعر یہ بتاتا ہے کہ اللہ دونوں جہاں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی پاک ذات کی کوئی دوسری مثال نہیں دی جا سکتی۔ یہاں تک ایک ہی لائن میں اس میں لکھا ہے، بس ہم نے آپ کو پورا لکھ کر کے بتا دیا ہے۔ اب اس کے بعد ہے دوسرا سوال کہ شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات بیان کیجیے، جو کتاب میں نہیں ہے، آپ کو وہاں پر چند لائنوں میں لکھ دیا ہے، یہاں پر ہم نے لکھ دیا ہے کہ خصوصیات کیا ہیں شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات۔ شبنم کمالی کی شاعرانہ خصوصیات میں سے چند تحریر کیے جاتے ہیں، وہ لکھے جاتے ہیں، کیا ہے کہ جناب شبنم کمالی حمد و نعت کے کامیاب اور منفرد شاعر ہیں۔ ان کی شاعری میں عشق حقیقی اور محبت لافانی کی جھلک ملتی ہے۔ شبنم کمالی کی شاعری خالص مذہبی ہے، اس میں واعظانہ اسلوب پنہا ہے۔ بحیثیت شاعر آپ میں الفاظ و محاورات کے استعمال پر بے پناہ قدرت ہے، زبان میں سلاست و صداقت ہے، خیالات کے اظہار میں سادہ بیانی اور شگفتہ طرز ادا نمایاں ہے۔ بہت سے اصناف سخن میں بے باکی سے طبع آزمائی کی، جو شبنم کمالی کا شاعرانہ رنگ ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح ان کی عظمت شاعری کے باب میں قابل تسلیم ہے، اس طرح ان کی عظمت شاعری کے باب میں قابل تسلیم ہے۔ یہ ہوا۔ اب اس کے بعد یہاں پر ہے سوال کہ حمد کا خلاصہ لکھیے۔ خلاصہ لکھنے کے لیے آپ کے کتاب میں جو دیا گیا ہے یہ آپ پورا یاد کر لیجئے، یہ حمد کا خلاصہ ہی ہے، ٹھیک، یا یہاں پر ہم نے لکھا ہے خلاصہ، سیم چیز ہے، وہی کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ ہم نے ایک دو لائن اس میں ایڈ کیا ہے تھوڑا سا، کیا ہے کہ جناب شبنم کمالی کی حمد ہماری نصابی کتاب میں شامل بعنوان حمد خدائے عز و جل کا نچوڑ و خلاصہ یہ ہے کہ جناب شبنم کمالی نے اللہ کی تعریف کے لیے مختلف صفات کو پیش کیا ہے، اس کی کبریائی اور بڑائی کو بتلایا ہے اور ان کی عظمت کا اظہار کیا ہے۔ دراصل سب حمد و ثنا اللہ ہی کو زیبا ہے، وہ کائنات کا خالق، حیات و موت کا مالک، نظام حیات کا مرتب ہے اور کائنات کا پالنہار ہے۔ اس کی ذات فہیم کے فراست سے باہر ہے۔ زندگی بھر کثرت سے بھی ان کی مدح و ثنا کی جائے تو شان و صفت بیان کرنے کے لیے ناکافی ہوگی۔ اس لیے ہم اللہ سے رحم و کرم کے طلبگار ہیں اور ان کی ایک نگاہ کرم کے امیدوار ہیں، یقیناً جس کے پڑ جانے پر ہم کامیاب و بامراد ہیں۔ اور شبنم کمالی نے اس میں عروج بندگی کی دعا مانگ کر اس حمد کا خاتمہ کیا ہے۔ اس طرح سے آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں کہ ہم نے حل لغات بھی کر دیے ہیں۔ یہ کتاب آپ ضرور منگائیے، اس میں تعداد یعنی جمع بھی ہم نے بتا دیے ہیں۔ یہ دیکھیے اسی طرح سے اردو جمع بھی، جو ہر لفظ کو ہم نے اس میں سالو کیا ہے، جو متضاد ہے، اپوزٹس ہیں، وہ بھی ہم نے اس میں لکھ دیا ہے۔ آپ کو ایک چیپٹر کی بھرپور چیزیں اس میں مل جائیں گی۔ جن لفظ میں کنفیوژن ہو سکتا ہے آپ اس کتاب کو اٹھائیے اور وہ سالیوشن آپ کو مل جائے گا۔ جس طرح سے آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں، ہر آبجیکٹیو جس طرح سے ہو سکتے ہیں، 100 سے زیادہ ایک چیپٹر کے آبجیکٹیوز یہاں پر ہم نے پیش کیے ہیں۔ دیکھیے آپ تو یہ اس چیپٹر میں اگر دیکھیں تو آپ کو مل رہا ہے 112 آبجیکٹیو دیے گئے ہیں اور سب کے سالیوشن بھی دیے گئے ہیں، یعنی آنسر بھی بتا دیے گئے ہیں۔ پہلے آپ ادھر پریکٹس کر لیجئے، پھر ادھر اگر آپ کو لگے کہ دیکھ لینا چاہیے، کہیں ڈاؤٹ ہو تو یہاں پر آ کر کے دیکھ لیجئے۔ اس طرح سے یہاں تک آپ کو مل جائے گا جو پہلے چیپٹر کا ہے حمد سے۔ اتنا کوشچنز کرنے کے بعد تب آپ کے سامنے اگلا چیپٹر شروع ہوگا۔ تو آپ اس کتاب کو ضرور منگائیے۔ اخیر میں ہم یہی کہیں گے، پھر ہم آپ سے ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔